शौहर और ज़ौजा का रिश्ता तो 36 के हिस्से की तरह होता है। ये देखिए ज़रा 36 का हिस्सा, 3 का मुंह इस तरफ है, 6 का मुंह दूसरी तरफ है। शौहर भी जब अपनी ज़ौजा से घर में बात करता है ना, तो देख दीवार को रहा है, बात ज़ौजा से कर रहा है। ओ भाई, आंखों में आंखें डालें, कोई प्यार के जज्बात आपके होने चाहिए, कोई बात के अंदर कोई ऐसी रब्त हो कि आप बात करें, मोहब्बत हो, अपनाइयत हो, कोई मुस्कुराहट आए। बाहर तो मुस्कुरा के आप सबसे बात करते हैं, हुस्न अखलाक का पैकर बने हुए हैं, और घर में जो कि आपके हुस्न अखलाक की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, उसके साथ आप आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे। तो आप देख रहे हैं जी सोबान अत्तारी पॉडकास्ट, और हम आज बात करेंगे किस तरीके से मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत मजबूत किया जा सकता है। आई लव यू शादी से पहले आप कहते हैं तो बहुत बड़ा थ्रेट है, सिक्योरिटी को बहुत बड़ा मसला बन सकता है, लेकिन शादी के बाद आप कहते हैं आई लव यू, इट मीन्स दैट यू आर एश्योरिंग योर वाइफ दैट यू आर गिविंग हर सिक्योरिटी। ये जुमला बीवी के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। हमारे पास लोग आते हैं और आकर कहते हैं कि जनाब मैं रिश्ता बचाना चाह रहा हूँ, रिश्ता बच नहीं रहा, मैं रिश्ता बचाना चाह रहा हूँ, रिश्ता बच नहीं रहा। देखिए ये जुमला, इसमें एक फ्लॉ है। मैं रिश्ता बचाना चाह रहा हूं ना, हम रिश्ता बचाना चाह रहे हैं, दिस शुड बी द सेंटेंस। दोनों तरफ से ये बात हो। दुनिया के कई मुल्कों में जब यूं मामला आ जाए तो शौहर और बीवी को बिठा के जो काउंसलर होता है वो पहले पूछता है कि जी कोई गुंजाइश है, अगर तो वो कहें जी गुंजाइश है तो ठीक है, केस आगे लेके चलते हैं, और अगर ये जी गुंजाइश कोई नहीं है, हमारे दिल में कोई गुंजाइश नहीं है, तो कहता है ठीक है, पैसा और वक्त अब जाया ना करें, क्योंकि अगर दिल में कुछ भी मोहब्बत की रमक बाकी नहीं रही तो अब उसकी कोई अच्छी बात भी होगी ना, आपको बुरी लगेगी, आप उसकी पॉजिटिव साइड को भी नेगेटिव समझना शुरू कर देंगे और रिश्ता अब निभ नहीं पाएगा। सो रिमेंबर, हम रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बेवकूफ मर्द और औरत वो अना परस्ती में आके हंसता बसता घर बर्बाद कर देते हैं, और अक्लमंद मियाँ बीवी वो बर्दाश्त और सब्र का मुजाहरा करके घर को बचाते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल को बचाते हैं। याद रखिए, वो बच्चे जो अपने घर में लड़ाई होते देखते हैं, किसी बच्चे से पूछा गया तुम अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन मंजर के बारे में बताओ, जॉयलैंड, खिलौने, चिड़ियाघर, जानवर, टॉयज, नहीं, वो कहता है मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन मंजर ये है कि मेरे माँ बाप आपस में मुस्कुरा के बात कर रहे हो। जस्ट थिंक। और बाकायदा वो बच्चे जिनके घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके माँ बाप लड़ते हैं और घरों में और मसाइल होते हैं, उनके दिमाग की MRI की गई तो ये देखा गया कि जिस तरह के दिमाग फौजियों के होते हैं ना मैदान जंग में, ऐसे दिमाग उन बच्चों के थे, क्योंकि वो भी तो मैदान जंग में ही है ना, यहाँ से आ रही है बात, वहाँ से आ रही है बात, और जहाँ डिवोर्स होती है, जहाँ पर मामला टूट जाता है, वहां पे बच्चे तबाह बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे रुल जाते हैं। सो रिमेंबर 2 थिंग्स माय डियर ऑडियंस, यू आर नॉट इन कंपटीशन, यू आर इन कोलैबोरेशन। कंपटीशन मुकाबला नहीं है, ये तो मोहब्बत का एक रिश्ता है। देखिए कंपटीशन में क्या होता है, 2 बंदे भाग रहे हैं, एक बंदा गिर गया, दूसरा तेज भाग के जीत जाएगा। कोलैबोरेशन में ऐसा नहीं होता, 2 बंदे भाग रहे हैं, एक गिर गया तो दूसरा उस गिरे हुए को उठाएगा, उसकी चोट पे मरहम रखेगा और उसके साथ ही फिनिश लाइन तक जाएगा। तो मियाँ बीवी में कंपटीशन कोई नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कोलैबोरेशन है। और दूसरी बात, बोथ आर नॉट इक्वल। इक्वल की रट लगाना छोड़ दे, दोनों की अपनी अपनी जॉब्स, अपने अपने मामलात हैं। आज अगर बीवी शौहर का ख्याल रख रही है, बीवी शौहर बीमार हो जाता है उसकी खैरगिरी कर रही है, तो कल कला अगर बीवी बीमार हो जाती है तो शौहर भी उसकी खैरगिरी करेगा। इस्लामी तारीख में आप अंबिया, औलिया, सूफिया की कहानी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, आपको पता चलेगा कि ये नफूस कुदसिया, ये बिग पर्सनैलिटीज़ अपने घर के काम भी करते थे, अपनी अज़वाज के साथ इनका कैसा सलूक था। बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, शी इज़ द मोस्ट आइडियल वाइफ इफ़ वी कंसिडर कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो 25 साल है और आपकी 40 साल है। और जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते और कुफ़ार ने कैसी कैसी गंदी बातें बकी होती,
آپ کے جو دل اتھر پر، قلب اتھر پر وہ ناگوار گزرتی اور کبھی کبھار سنگ باری بھی کرتے جس میں اقدس سے وہ خون بہ رہا ہوتا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خون بھی صاف کرتی اور ایسے گفتگو کرتی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشاش پشاش ہو کر پھر اٹھ کھڑے ہوتے اور نیکی کی دعوت کا وہ کام سر انجام دیتے۔ یعنی ہمارے موٹیویٹرز کون ہیں؟ اور دیکھیے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ ہیں اور وہ کس ہستی کو مطلب عرض کر رہی ہیں اور ایک موٹیویشن کا سبب بن رہی ہیں۔ کتنی بڑی ہمارے لیے ترغیب کی مثال ہے کہ شی واز ون آف دا ریچسٹ لیڈی، آپ ایک امیر ترین خاتون تھیں، آپ کے تجارتی قافلے سفر کرتے تھے، لیکن اپنے شوہر نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں آپ کے قدموں میں اپنی ساری دولت نچھاور کر دی۔ اور شیب ابی طالب کے واقعے کے بعد جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کو ایک چادر میں کفنانے کے لیے وہ کفن موجود نہیں تھا اور اسی چادر میں آپ کو کفنایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سب کے لیے کتنے سیکھنے کی یہ بات ہے، کتنا کچھ اس کے اندر پوشیدہ ہے ہمارے لیے۔ اچھا، ڈیفرنس ہے، یہ یاد رکھیے گا، عورت اور مرد کے جسم میں، انیٹمی میں ڈیفرنس ہے۔ عورت کے اندر ہارمونل چینجز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مہینے کی یہ جو دن ہوتے ہیں ان میں یہ بالکل فطرتی ہے کہ عورت کا مزاج چڑچڑا ہو جائے اور اس کو غصہ آئے، بالکل نیچرل ہے۔ ہمیں تو ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ہماری طرف سے یہ دن تو معافی کے ہیں، اس کو خود اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اتنی زیادہ چینجز اس کی باڈی میں ہو رہے ہیں کہ اس کے مزاج میں تیزی آ سکتی ہے۔ یہاں پہ برداشت کرنا مرد کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ تین باتیں یاد رکھیے گا، خواتین کو یہ تین باتیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تحفظ، نمبر 2 عزت، نمبر 3 حوصلہ افزائی۔ سیکیورٹی، کیونکہ سب کو چھوڑ کے وہ آپ کے گھر آ گئی، اب سیکیورٹی یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کے الفاظ، آپ کے اطوار، آپ کے انداز سے یہ بات ہونی چاہیے کہ میری طرف سے آپ کو پوری سیکیورٹی ہے۔ اور عزت سے مراد یہ کہ سب کے سامنے زوجہ کو کبھی بھی ایسی بات نہ کی جائے جو اس کی تضحیک کا سبب بنے، بلکہ اکثر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ باہر جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ ہیں، ریلوے اسٹیشن پر ہیں یا کسی اور جگہ پر ہیں، ذرا سی بات پہ دنیا کے سامنے عورت کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جی اس کو تو میں جو مرضی کہوں، اس نے کہاں چلے جانا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے اور ایک عزت ہے، آپ عزت کریں گے آپ کو بھی عزت ملے گی۔ اور حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ دیکھیں گرمیوں کے دن ہیں، آپ کچن میں چلے گئے اور جا کر آپ نے کہا اتنی شدید گرمی ہے، میں تو شاید چند لمحے بھی یہاں کھڑا نہ ہو سکوں، آپ یہاں کھڑا ہو کے سارا کھانا بھی پکاتی ہیں، سارے کام بھی کرتی ہیں، یقین کیجئے اسی چولہے میں سے ٹھنڈی ہوا نکلنے لگ جائے گی اور سارا جو کچن ہے وہ گل و گلزار اور بہار ہو جائے گا۔ اور یہاں میں خواتین سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ مرد بھی جب سارا دن گرمی کے تپیڑے سہ کر اور یہ سڑکوں کے اوپر ڈیزل اور دھوئیں اور اپنے باس کی، کولیگز کی باتیں سن کر جب گھر آئے نا، تو یہ 2 وقت یاد رکھیے گا، یہ آپ کو سمجھ لیں کلیہ ہے، دس از اے ڈور ٹو ہیپینس۔ ایک، کبھی بھی دروازے سے داخل ہوتے ساتھ ہی اور دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی، کوئی ڈیمانڈ پیش نہیں کرنی، کوئی بھی منفی بات نہیں کرنی، کیونکہ اس سے وہ جو بات ہوتی ہے نا، یوں سمجھ لیں جو 1% تھی وہ 1000% بڑی لگنے لگ جاتی ہے، میگنیفائنگ گلاس بن جاتا ہے۔ موقع دیکھیں جب تسلی کا فیز ہو، آرام سے نہا چکے، چائے پی چکے، بات تھوڑی سی شروع میں ذرا اچھی بات کر لی، ویسے کوئی بات چھیڑ دی، موڈ اچھا جب ہو گیا، اب ایسی بات کی جائے جس کو یوفیمزم ٹیکنیک بھی کہتے ہیں، تاکہ اس کا رزلٹ بھی تو آئے نا۔ بات کرنے کا انداز بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے انداز ہوتا ہے بات کرنے کا۔ کچھ خاموشیاں ایسی ہوتی ہیں جو زہریلی ہوتی ہیں اور کچھ خاموشیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بڑی پیاری لگتی ہیں۔ بعض لوگ خاموش ہو، لگ رہا ہے طنز کر رہا ہے، واقعی اس کی خاموشی کے اندر طنز ہوتا ہے، سمجھدار آدمی سب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو انداز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ شوہر جو ہے وہ تھوڑا پیس آف مائنڈ میں آئے اور اب آپ اس سے بات کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس عورت کی موت اس حالت میں آئے
کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے. اور یہ 4 باتیں میں اب جلدی جلدی آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1، عورت کو اپنے گھر والدین کے پاس جانے کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل ٹائم فکس ہونا چاہیے. جیسا بھی ہے ان کے گھر میں کوئی خوشی غمی کے معاملات ہیں، بالکل ان کو گھر جانا چاہیے. اور کھانے کی، کپڑوں کی، عورت کی حوصلہ افزائی مرد کو کرنی چاہیے. اور جو رویہ آپ اپنی خاتون سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے، تو براہ کرم اس کو بتائیں. بار بار اپنی زوجہ کو وہ بتائیں، اچھے انداز سے، آرام سے، کسی ایسی جگہ بیٹھ کر. آپ گارڈن میں بیٹھے ہیں، آپ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں، اچھے انداز سے بتائیں. آپ اپنی زوجہ سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کچھ امید ہے آپ کو، لیکن آپ اس کو بتا ہی نہیں رہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے دماغ سے نکل کر اس کے دماغ میں بات چلی جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہوتا. آپ کو بتانا پڑے گا. اور سب سے اہم بات، زوجہ کی تجویز کو کبھی اگنور نہ کریں. دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی تجربہ آ رہا ہے، اور ماں اپنے بچوں کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ وہ جہالت سے ہی کرے گی، اگر کرے گی کہ اس کو پتہ نہیں ہے، ورنہ کیسے کر سکتی ہے؟ بچہ تو اس کی سمجھ لے ماں کا باڈی پارٹ ہے. ایک بچے کی ایک ایک بات کو وہ دیکھ رہی ہے، اور بچے کو وہ جتنا سمجھتی ہے، میڈیکل سائنس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بچے کی تکلیف کے بارے میں ماں ڈاکٹر کو بتائے، کیونکہ وہ اوریجنل بات بتائے گی. بچہ تو بتا نہیں سکتا، تو ماں جب بتائے گی جی فلاں وقت میں پیٹ میں درد ہوتا ہے، فلاں وقت میں ہوتا ہے، تو وہ تقریباً صحیح پکچر ہوتی ہے. تو اپنی زوجہ سے مشورہ ضرور کریں، اور وہ اگر کوئی مشورہ دے تو اس کو دھتکارے نہ، اگنور نہ کریں. ضرور اس مشورے کی پذیرائی کریں. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو مشورے کو ڈکلائن کرنا، اس کو نہ ماننے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. دل نہیں دکھانا چاہیے. بس یاد رکھیے، آپ کی آنکھ سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے کسی بھی انداز سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے. اچھا، یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں. عام طور پہ مرد باتونی مزاج کو پسند نہیں کرتے، تو کچھ رک جائیں، تھوڑا رک جائیں اور بات سن لیں. اور ایسا نہ ہو کہ بس ون وے ٹریفک چل رہی ہے، شوہر نے جو پوچھا اس کی بات کو سنیں اور اسی بات کا جواب دیں، نہ کہ اپنی ہی بات دہراتے رہیں. اس طریقے سے بھی مطلب ایک اچاٹ سی طبیعت ہو جاتی ہے اور گفتگو کا دل نہیں کرتا. شوہر کے سامنے کبھی بھی اپنے کسی رشتہ دار کی، کسی اور مرد کی تعریف نہ کریں. یہ بھی ایک ایپل آف ڈسکارڈ اور اختلاف کی وجہ کبھی کبھار بن جاتی ہے بات. اور یاد رکھیں، آپ شوہر کے رازوں کی امین ہیں. آپ نے ہر حال میں اس کے رازوں کی پاسداری کرنی ہے، اور کسی سے وہ راز لیک نہیں کرنے. آمدنی کتنی ہے، مستقبل میں کیا پلان بنایا کہ گھر لیں گے اور نوکری میں کیا اپ گریڈ کریں گے، بچوں کے بارے میں کیا سوچا، نیور پبلسائز اٹ. آپ کا اور اس کے درمیان ایک راز ہے. ساری بات ہے، اس نے آپ کے اوپر ایک مان رکھ کے آپ کو بتایا، تو اب آگے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. دیکھیے، یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کوئی 1 2 3 دن کا رشتہ تو ہے نہیں. 3 بول بولے، اب سمجھ لیں آپ کی زندگی زیرو سے سٹارٹ ہو رہی ہے. صبر، شکر، مسکراہٹ، برداشت، معافی، یہ چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہے. اور یاد رکھیں، شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا یہ نفل نماز سے بہتر ہے. ون سینٹنس ویری امپورٹنٹ. جو عورت اپنے شوہر کو غلام بنائے گی، غلام کی بیوی کہلائے گی. اور جو عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بنائے گی، آٹومیٹکلی ملکہ بن جائے گی. جب بھی گھر مہمان آئے، منہ نہ چڑھائیں، دروازے زور زور سے بند نہ کریں، فوراً واشنگ مشین لگا کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس حدیث کو یاد رکھے کہ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. اور مہمان کے آنے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. جب مہمان آتا ہے نا، اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ بخشوانے کا سبب ہوتا ہے. تو خوش دلی سے اس کا استقبال کریں. ویسے آپ کو عرض کروں، کچھ کاموں میں جلد بازی ضروری ہے. جیسے فرمایا، اگر میت حاضر ہے تو اس کا جلدی نماز جنازہ پڑھ لیا جائے. نماز کا وقت ہو گیا ہے، جلدی نماز ادا کر لی جائے. لڑکی بالغ ہو گئی ہے، اس کی شادی میں جلدی کی جائے. اور دیکھیے جی، جو رتبہ، عہدہ، پیسہ، شہرت والد محترم نے 50-55 سال کی عمر میں جا کے حاصل کی، اتنا سفر طے کیا، وہ عام طور پہ بیوی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی کہ میرا شوہر 25-30 سال کی عمر میں وہ سارا کچھ لے آئے گا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ زندگی ہے. دس از ریالٹی، اینڈ گراؤنڈ ریالٹیز آر آلویز بٹر. یہ حقیقت ہے، اور حقیقت یہ تلخ ہوا کرتی ہے. سوشل میڈیا نہیں ہے. سوشل میڈیا میں جو چیز چمکتی نظر آ رہی ہے وہ اسی دنیا میں پیسوں کی آتی ہے، اور بڑی مہنگی آتی ہے.
تو جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق رہیں. اگر زیادہ باہر نکلیں گے تو پھر بات حرام کی طرف جائے گی، جو ٹینشن انگزائٹی کا لڑائی جھگڑے کا سبب بنے گی. کسی نے ہم سے پوچھا جی بہترین لائف سٹائل کیا ہے؟ بہترین لائف سٹائل، بڑا کچھ سنتے ہیں لائف سٹائل کے بارے میں. یاد رکھیے دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ جتنی آپ کی آمدنی ہے ویسا ہی آپ کا انداز زندگی ہو. دھوکہ، جھوٹ، رشوت اور غلط طریقے سے مال نہ کمایا جائے، بلکہ اپنے لائف سٹائل کو اپنی آمدنی کے مطابق ڈھالا جائے. اور یہاں پر پوسٹ میرج کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے. دیکھیں معاملات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی کبھار واقعی رشتہ ایسا ہوتا ہے جو کہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے. دیکھیں شوہر بھی ٹھیک ہے اپنے موقف پر، بیوی بھی ٹھیک ہے اپنے موقف پر، اور باقی ساس سسر بھی ٹھیک ہیں، سب کا موقف درست ہے، لیکن پھر بھی لڑائی ہو رہی ہے. اب ایسی حالت میں کیا کیا جائے گا خود بتائیے. تو یہاں پر پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے. دنیا کے کئی ممالک میں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ جی کس طریقے سے رشتے کو بچائیں اور کیا کیا اقدامات کیے جائیں. اگر آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ دین اسلام کو پڑھیں، اور شوہر کے فضائل پر جو احادیث موجود ہیں، جو بزرگان دین کا طریقہ موجود ہے، زوجہ اس کو پڑھے، اور شوہر جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک رہا اس کو سٹڈی کریں. جب آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہترین گائیڈ لائن ملے گی. دیکھیں بہار شریعت یہ کتاب ہے، بہت ہی زبردست انسائکلوپیڈیا ہے. اس کا 7واں 8واں حصہ اور 16واں حصہ یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ آسانی سے مل جائے گا، اور مکتبۃ المدینہ سے بک بھی آپ کو مل سکتی ہے. یہاں پر آپ کو ازدواجی زندگی کے متعلق اتنی آسان انداز سے اور بہترین معلومات ملیں گی. آپ ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح. دیکھیں انسان تنہائی میں بیٹھ کر کسی چیز کو پڑھتا ہے تو جو مصنف ہوتے ہیں ان کا لکھنے کا انداز بھی ہوتا ہے، اور ان کا تقوی، اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے لکھائی میں کسی کی، وہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، اس پہ بڑا لٹریچر موجود ہے. اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی پہ اس کو اپلائی کریں. کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں کسی اور سے اپنی زندگی کا، اپنے حالات کا. جو کچھ ہے اس پہ شکر کریں. اپنی زوجہ سے اچھا سلوک کرنے پر حدیث پاک سنیے، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں. دیکھیں جی لکھا ہے نیچر آف لو چینجز اوور ٹائم. اف یو فیل دیٹ یو ہیو فالن آؤٹ آف لو، marriage counseling may offer a new perspective that will help you rediscover that love. آپ ساتھ رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے محبت سے بات شروع ہوئی ہو اور آپ محبت کرتے بھی ہوں، لیکن راہ میں چلتے چلتے ایسا ہو گیا ہو کہ محبت میں کمی ہو گئی ہو. تو دیکھیں سب کچھ وہی موجود ہے، وہی سب کچھ ہے. آپ اس محبت کو ری ڈسکور کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی کوشش کریں، بڑوں سے مشورہ کریں، اور کمپرومائز اور برداشت کو اپنے ساتھ رکھیں. سو جی لیٹس اینڈ اور پوڈ کاسٹ آن دس تھنگ کہ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر لوگ 5 سے 7 گھنٹے موبائل فون پہ گزار رہے ہیں، فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہو رہا. اور سائیکیٹرسٹ کے مطابق یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جب آپ بات نہیں کریں گے، اکیلے میں وقت نہیں گزاریں گے، تو آپ کو پرابلمز کا پتہ نہیں چلے گا. اور جب پرابلمز اکٹھی ہوتی رہیں گی تو ایک دم سے جب وہ بم پھٹے گا تو پھر ظاہری بات ہے کافی نقصان ہو جائے گا اس کا. تو کوشش کریں کہ جب گھر میں آ جائیں، زوجہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رہیں، تو موبائل کا استعمال کرنے کے بجائے ان سے ان کی باتیں سنیں، ان کو اپنی باتیں سنائیں. کہتے ہیں کہ جی جو وقت آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ گزارا ہوگا، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، ماضی میں مڑ کے اس وقت کو دیکھیں گے، اس وقت پر کبھی آپ کو پشیمانی نہیں ہوگی. اس کے بہت سے بینیفٹس بھی ہیں. پڑھتے رہیں اس چیز کو اور اس چیز پر عمل کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بدھ کو 8:30 بجے انشاءاللہ سبحان تاری پوڈ کاسٹ یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ضرور دیکھیے گا.